अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। आज हम इस्तकबाल करते हैं मोहतरम जाहिद खान साहब का कि वो तशरीफ़ लाएं एक और सवालों जवाब के सेशन के लिए। तो आइए मोहतरम जाहिद खान साहब, वेलकम। खुदा का सलाम हो अमीर फैसल साहब, अतर साहब और दीगर सूरज साहब और दीगर जो भी हैं। इस मुख्तसर सी ज़िंदगी में अगर कोई पूछना चाहता है, क्योंकि आने वाली ज़िंदगी में तो वही आगे जा सकता है जिसके पंख होंगे, तो मैं रहनुमाई के लिए यहाँ पे हूँ। जब आपके पास मुनासिब हो तो सवाल कीजिए। अब मोहतरम जाहिद खान साहब, आज इत्तफाक की बात ये होगी कि मंडे आपका प्रोग्राम भी है और आज ही वैलेंटाइन डे भी है सर। हालांकि वैलेंटाइंस डे की जो बुनियाद पड़ी हुई है वो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, और वैलेंटाइन नाम के एक आदमी हुए थे और उनका जो भी वजूहात थी, दैट वाज अ नोबल कॉज एंड अ वाकई वंडरफुल कॉज। बट जिस टाइप से आजकल वैलेंटाइन डे मनाया जाता है, हालांकि हकीकत तो यह है कि ये सिर्फ यारी दोस्ती के लिए समझते हैं, बल्कि ये हर एक रिश्ते के लिए है, वैलेंटाइन के लिए। और एक दूसरे को गिफ्ट देना, एक दूसरे के साथ लंच डिनर करना या अच्छा करना, इसको अच्छे से भी मनाया जा सकता है और बुरे तरीके में भी। तो मेरा पहला सवाल यह है कि वैलेंटाइन डे जिस तरीके से आजकल मनाया जा रहा है, आप क्या कहते हैं इस रिगार्डिंग? आपके क्या कमेंट्स हैं सर, आपके क्या ख्यालात हैं, प्लीज बताएं। शुक्रिया। अब मोहतरम जाहिद खान साहब, आज इत्तफाक की बात ये होगी कि मंडे आपका प्रोग्राम भी है। वो जो आपने भेजा है प्योर डिस्कशन, वहाँ तो कुछ नहीं हो रहा। मैंने अब ये अतर का ज्वाइन किया है, प्योर डिस्कशन। अच्छा, ये जो दिन है, ये मोहब्बत में एक दूसरे को दिया जाता है गिफ्ट। इसमें खासकर पार्टनर अपनी बीवी को देता है फूल, यानी कि रिमाइंड किया जाता है मोहब्बत का कि मुझे तुझसे मोहब्बत है। जैसे खुदा ने कायनात तख्लीक की और 6 दिन बनाए, 6 अदवार कहा गया टाइमिंग, और 7वें दिन आराम किया। तो जैसे कुछ दिन खुदा ने भी रखे हुए हैं जो यहूदी बनी इसराइल मनाते हैं, जिसमें खुशी मनाई जाती है, उसी की तरह ये दिन भी आ जाता है। और मैं अमेरिका में भी रहा हूँ, तो वहाँ ख़ास तौर पे इस दिन को ज़्यादा अहमियत दी जाती है। यूरोप में कहीं कम कहीं ज़्यादा। तो मैं तो इस चीज़ को बड़ा अच्छा समझता हूँ। बल्कि कोई भी चीज़ जो कुशादा की जाए, एक्सपेंडेड की जाए, यानी कि तंग ना की जाए, जो चीज़ भी नैरो कर दी जाएगी उसका मोहब्बत से ताल्लुक नहीं है। जो चीज़ कुशादा कर दी जाएगी उसका असल में ताल्लुक यूनिवर्सल है। विवेकानंदा भी कहते हैं कि तूने जो चीज़ जिसमें इंसान को खुशी होती हो उसको तंग किया, ये जो है ये बुराई है, विवेकानंदा कहते हैं। और अगर उसको तू एक्सपेंडेड कर दे जिससे इंसान को खुशी हो, फायदा हो, यानी मोहब्बत की याद आए, तो ये यूनिवर्सल है। तो मेरा भी यही यकीन है। तो जब मैं देता हूँ ये फूल, तो कुछ देर के लिए वो क्या कहते हैं कि असल जो इंसानियत है वो खुशियाँ और हंसना और हंसाना है, ताकि किसी को ठेस ना पहुंच सके। मोहतरम जाहिद खान साहब, हम लोग इंडिया और पाकिस्तान का कल्चर ही समझते हैं। जाहिर सी बात है कि आई एम इंडियन, यहीं पैदाइश हुई, यहीं पले बढ़े। यहाँ के कल्चर्स में और आप यूरोपियन कल्चर में जैसे सुना जाता है, मैंने तो कभी विजिट की नहीं कोई और कंट्री, और बहुत फर्क है सर। बट मेरे दिमाग में एक दो सवाल हैं, मैं आपसे उस पर डिस्कस कर लूँ आज, क्योंकि वैलेंटाइन डे का मौका है।
یہاں پہ اب سے 15-20 سال پہلے تو بالکل ڈیفرنٹ ماحول تھا. چلیے آج کچھ تو الگ ہے بٹ پھر بھی کافی ملتا جلتا ہے. سپوز ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ لڑکا لڑکی جوانی کے ایج کو پہنچتے ہیں اور ایک دوسرے کو اٹریکشن ہوتا ہے یا کچھ ہوتا ہے, تو بیچارہ مہینوں تک یا کئی مہینے تک تو یہ موقع لگاتا رہتا ہے, میں اس سے کیسے بات کروں, کیسے نہ کروں, یہ وہ. پھر موقع سے دیکھ کے 20 سال پہلے کوشش کرتے تھے کسی اگر لڑکی کو دینا ہے تو اس کی سہیلی کے ہاتھ, فرینڈ کے ہاتھ, یا کچھ بھی کسی طرح سے چھوٹی موٹی پرچی بھجوا کے دیکھے اس کا کیا ریئیکشن ہوتا ہے. اور ایسا ہی ہوتا تھا کیونکہ لڑکیاں تو چاہنے کے باوجود بھی ایسی پہل نہیں کرتی تھی, اور بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ لڑکوں کو ڈائریکٹلی پرپوز کر دیں. اور کئی مہینے اس میں لگ گئے, کئی مہینوں تک اس کا مائنڈ الجھا رہا, اس کے بعد وہ پرچی پہنچا پایا. پھر ادھر سے انتظار کرتا رہا کہ جواب آئے. پھر کافی دن بعد اس نے تڑپایا, جواب دیا, اور وہاں پہ پتا چلا کچھ بھی نہیں تھا, اور مائنس میں یا نیگیٹیوٹی میں جواب آ گیا, سر پکڑ کے بیٹھ گیا. کل ملا کے میرا کہنے کا مقصد اور سوال یہ ہے سر کہ اس میں مہینوں لگ گئے, کئی مہینے کا ٹائم لگ گیا, اور اس کا دماغ ظاہر سی بات ہے الجھا رہا. کام پہ, ورکس پہ, ایفیشینسیز پہ بہت فرق پڑتا ہے ان چیزوں پہ, اور دماغ میں ایک فرق سا پڑ جاتا ہے. بٹ آپ لوگوں کے یہاں یعنی کہ یورپین کنٹریز میں میں نے سنا ہے, مجھے نہیں معلوم کتنا سچ یا کتنا جھوٹ, کہ وہاں پہ سیکس کو اوپن بھی کہتے ہیں, سب کچھ کہتے ہیں. اگر کسی نے کسی کو پسند کیا تو وہ سیدھا سیدھا پوچھ لے گا کہ بھائی آئی وانٹ ٹو ہگ یو, آئی وانٹ ٹو, مطلب جو بھی کچھ ہے, اور اسی منٹ میں 2 منٹ میں جواب ہاں یا نہ کا مل گیا, اور جو کچھ ہونا تھا ہو گیا. تو کیا آپ اس چیز کو بیٹر نہیں سمجھتے کہ آدمی نے پوچھا, ہاں یا نہ ہوا, اپنی راہ لی, یا یہ کہ مہینہ تک الجھتے رہو؟ تو اس چیز سے میں سمجھتا ہوں کہ پلس پوائنٹ بھی ہے سر. آپ کیا کہتے ہیں؟ میں یہ کہتا ہوں کہ جہاں مہینوں سالوں انتظار کرنا پڑتا ہے, یہ ایک جاہلانہ وقت تھا. یورپ میں یہ ہوتا ہے, مثال کے طور پہ آپ کو کوئی پسند آ گیا تو آپ نے اس سے پوچھا کہ آئی ووڈ لائک ٹو انوائٹ یو, میں تجھے کھانے پہ یا میں تیرے ساتھ چہل قدمی یا کافی پینا چاہتا ہوں. تو اگر وہ پسند کرے آپ کو تو وہ کہہ دے گی اوکے, تو بہت جلدی پھر وہ کافی بھی پیتے ہیں, اس کے بعد پسندیدگی بھی ہو جاتی ہے. اگر نہیں تو وہ کہہ دے گی میرا بوائے فرینڈ ہے. تو جب وہ کہتی میرا بوائے فرینڈ ہے تو انسانیت کا تقاضا یہ ہے یہاں یورپ میں, تو آدمی کہتا ہے آئی ایم سوری, مجھے نہیں پتا تھا کہ تیرا بوائے فرینڈ ہے یا پارٹنر ہے, یہ چیز بہتر ہے. اچھا, جتنی جو چیز آپ چھپا کے کریں گے اس کا اتنا ہی نقصان ہوگا. تو یہاں تو اسکولوں میں بھی ایجوکیشن دی جاتی ہے بچوں کو سیکس کی, بلکہ بتایا جاتا ہے. تو جو چیز عام ہو جائے اس میں اتنی اٹریکٹیشن نہیں ہوتی, یعنی کہ جتنی پابندیاں لگائیں گے نا آپ کسی چیز میں اتنا ہی سائیکولوجیکل افیکٹ ہو جاتا ہے, نفسی انسان نفسی مریض بن جاتا ہے. تو اگر آپ مڈل ایج میں چلے جائیں یا محمد کے صاحب کے دور میں چلے جائیں یا دوسرے دوروں میں, تو 2 سوسائٹیاں تھیں. ایک سوسائٹی جو ٹاپ لیول کی تھی, یعنی کہ محمد صاحب ہو گئے یا ان کے صحابہ اور یا دوسرے نبی, وہ جو چاہتے تھے کرتے تھے, یعنی کہ نہ ہلدی لگی نہ پھٹکری, منٹ میں کام کرتے تھے. لیکن دوسری سوسائٹی پہ بڑا بوجھ تھا, کیونکہ دوسری سوسائٹی سیکنڈ کلاس میں آ جاتی تھی, ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا, لہذا ان پہ بیچاروں میں بڑی مصیبت پڑتی تھی. تو خدا کا شکر ہے یہ دور گزر گیا. اب میں خود سے اپنا تجربہ بیان کرتا ہوں کہ کیا کہتے ہیں کہ میرے بچے جو ہیں وہ مجھ سے ہر قسم کے سوالات کرتے ہیں, کوئی بھی مضمون ہو, اور میں نے کبھی یہ نہیں رکھا کہ تم یہ سوال کر سکتے ہو یہ نہیں کرو گے. میں نے یونیورسل آزادی دی ہے, ہر مضمون پہ سوال کریں, چاہے وہ سیکس کا ہو, نفسیات کا ہو,
یا بعض اوقات ان کے کوئی ذاتی سوالات ہوں ان کا میں جواب دیتا ہوں. تو اس میں نہ میں نے اپنی بچی پہ پابندی لگائی بلکہ میں نے اس کو کہا بیٹی میں فیصلہ نہیں کروں گا کیونکہ یہاں تیری خوشیاں ہیں. ہاں اگر تو میری ایڈوائس لے گی تو میری ایڈوائس ہوگی. تو یورپین ماحول میں یہ ہے کہ کوئی چیز جو ہے وہ شدت کے ساتھ اس پہ فبیٹن نہیں ہے، منع نہیں ہے. لہذا اس کے اندر پھر وہ زیادہ پابندیوں میں جو گھٹن کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے کہ سانس بھی نہیں لے سکتا، اس سے آزادی ہوئی. اس کے بعد پھر لوگ دوسری طرف توجہ کر جاتے ہیں تاکہ دوسرے اموروں پہ اور قومی اتحادی اموروں پہ کیا کیا جائے. محترم زاہد خان صاحب، اگر دماغ کو کھلا رکھا جائے تو یہ بات زیادہ اچھی ہے کہ کوئی آپ کو اچھا لگا، اس سے آپ نے 2 منٹ میں پوچھ لیا اور یس یا نو کا ڈیسیزن ہو گیا. وہ اپنے راستے، آپ اپنے راستے، اور آپ کے دماغ میں فوراً ہی 2 منٹ میں یہ کلیئر کٹ بات آ گئی کہ بات آگے بڑھنے والی ہے یا نہیں. اپنا دماغ ہٹایا، کاموں سے بھی آپ کی افینشیز میں کمی نہیں آئی، آپ اپنے کام میں لگ رہے تھے، دوبارہ اپنے کام میں لگ گئے. ٹھیک ہے کہ اگر آپ کا جس کا 1 سائڈڈ آپ نے سوچا تھا کسی نے نہ کر دیا، 2-4 منٹ ضرور دکھ ہوگا، بٹ زیادہ اس لیے نہیں ہوگا کہ آپ کو اس سے زیادہ کوئی کانٹیکٹ نہیں تھا. بنسبت اس ماحول کے ساتھ لگا دیے جائیں، کیا کریں، کیسے کریں، تو یہ بیٹر ہوا. اور بہت صحیح آپ نے مثال دی کہ ہر ایک کلچر میں اور ہر ایک ریلیجن میں نے دیکھا ہے، ریلیجن کے ٹھیکے دار لوگ اپنے لیے دوسرا رویہ اپناتے ہیں. ان کے لیے تو سب جائز ہے اور دوسروں کو وہ مسئلے بتاتے ہیں اور ایسی باتیں وقتاً فوقتاً سامنے آتی رہتی ہیں. تو ظاہر سی بات ہے، لیکن سر ایک خدا کا قدرت کا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حاکم بھی پیدا کیے اور محکوم بھی. اگر محکوم ہیں تو انشاءاللہ وہ محکوم ہی رہیں گے، اور حاکم تو اسی لیے پیدا ہوتے ہیں کہ ان پہ حکومت کرے. اور حاکم لوگ ہر طرح کی عیش پرستی بھی کرتے ہیں، عیش و آرام میں زندگی گزارتے ہیں، انہی کے پیسوں سے موج بھی اڑاتے ہیں، اور وہ بیچارے ان کو پیسے بھی دیتے ہیں، عقیدت بھی رکھتے ہیں، سجدے بھی کرتے ہیں. تو اس بارے میں کیا خیال ہے سر، ان چیزوں سے کب تک نکلا جائے گا اور کیسے نکلا جائے گا؟ کیونکہ آپ نے تو تعلیم دے ہی رہے ہیں، خدا کی تعلیم خدا کی طرف اور باقی سب کو چھوڑو. اس ریگارڈنگ کیا خیال ہے سر، اپنے آپ کو صحیح کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا، بتائیں. آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ جو مذہبوں کے فاؤنڈر ہیں یہ غلطیاں پہ غلطیاں کریں اور ہر چیز کو دایا مال سمجھے اور جو چاہیں کر سکتے ہیں. پھر یہ جو ان کے ماننے والے ہیں یہ ان کی غلطیوں کو کوے کو چٹا کرنے پہ صدیہ زور لگا دیتے ہیں. اس کا طریقہ کار یہ ہے، یہ جو 21 سینچری ہے اس میں جتنی زیادہ ایجوکیشن زیادہ دی جائے گی ہر مضمون پر اور آپ پابندیاں نہیں لگائیں گے تو پھر انسانی یونیورسل دماغ کی شعائیں بڑھتی رہیں گی اور ترقی ہوتی رہے گی. تو اس کے لیے یہ ہے کہ سب سے پہلا کام جو ہے وہ فیملیاں اس بات پر توجہ کریں کہ دادے مامے چاچے جتنے رشتہ دار ہیں ان کو کہیں بھی اپنا ٹانگ اڑانے یا پنگا لینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جاہلانہ ماحول تھا، اس کو اب خدا حافظ کہہ دینا چاہیے. اب انڈیا پہلے تو ایک ہی تھا، یہ صرف یہاں پہ 5000 سال پرانا مذہب ہے. اور اب جب میں دیکھتا ہوں کہ پارٹیشن ہوئی 1947 میں تو جو فرق میں دیکھتا ہوں انڈیا میں بہت زیادہ آسمان اور زمین کا فرق نظر آتا ہے. یہاں پہ مجھے اب ترقی ہوتے بہت تیزی سے دکھائی دیتی ہے انڈیا کے اندر. فریڈم آف اسپیچ، فریڈم آف ریلیجن، ابھی تھوڑا سی رکاوٹیں ہیں لیکن میں دیکھتا ہوں کہ انڈیا بہت زیادہ ترقی کر جائے گا. تو باقی یہاں یورپ میں ان لوگوں سے بھی میری کافی سلام دعا رہتی ہے جو انڈیا سے آتے ہیں
اور ان کو بلیو کارڈ دیا جاتا ہے. تو ان کا جو عقل کا معیار، ایجوکیشن کا معیار جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے بڑی امید ہو جاتی ہے. تو یہ کوئی تعلیم جو آپ کو پیچھے گھسیٹے وہ آپ کو اسی پرانے ماضی کے دور میں پہنچاتی ہے. تو میں ماضی سے سیکھنا پسند کرتا ہوں، الجھنا پسند نہیں کرتا، نہ ماضی میں رہنا پسند کرتا ہوں میں. اب یہ لوگ کہیں گے کہ دیکھو نبی کتنا بے حیا ہے، کیسی کیسی باتیں کرتا. ہم تو پہلے ہی کہتے تھے. تو ان مذہبوں کے ان سوالوں کا جواب یہ ہے، آپ کسی نبی کو میرے سامنے کھڑا کر دیں، میں اس کی وہ بے حیائی بیان کروں گا جو یورپین ملکوں میں ابھی تک نہیں ہے. انہوں نے ایسے ایسے کام کیے اور پھر الاپ تھاپنے لگے کہ اللہ نے چاہا تھا، یا کہنے لگے کہ یہوہ نے چاہا تھا، یا آسمانی باپ ایسا چاہتا ہے. یہ کام کیے اپنے گندگی کو چھپانے کے لیے. تو میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ایسا یونیورسل ماحول بنا دیا جائے جس سے ہر دریچے میں ترقی ہو جائے، دماغ میں ترقی ہو جائے، شعور میں ہو جائے، اس کی ضمیر کی روشنی اتنی ہو جائے ایجوکیشن میں. تب تک یہ ترقیاں نہیں ہوگی. ان کا تعلق ایجوکیشن کے ساتھ ہے تو ہم پرانی دنیا میں کبھی بھی نہیں جائیں گے. محترم زاہد خان صاحب، براڈ بینڈ سے سوچنے پہ یہ سب باتیں واقعی میں ہی صحیح لگتی ہیں، بٹ ظاہر سی بات ہے کہ تنقید کرنے والے تنقید بھی کرتے ہیں اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ جس سے بات چیت ہو رہی ہے اپنے سے وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم ایسی بات کریں گے تو بندے کا دل دکھے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا. ابھی ایک آدمی نے ایک سوال کیا ہے، حالانکہ وہ دوسرے طریقے سے بھی کر سکتے تھے، بٹ انہوں نے کہا ہے کہ امیر فیصل صاحب آپ بھی اور آپ کے زاہد صاحب نبی جو کہتے ہیں بڑی براڈ مائنڈ کی باتیں کرتے ہیں، بڑی کھلی باتیں کرتے ہیں، کیا آپ اس سوال کا جواب دلوا دیں گے؟ میں نے کہا آپ نے لینگویج تھوڑی غلط یوز کی ہے، لیکن زاہد خان صاحب بالکل جواب اس کا یس میں دیں گے، حالانکہ میرا فرض نہیں بنتا تھا کہنے کا، بٹ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ آپ مجھے الاؤ کریں کہ میں ان کا کوشچن رکھ دوں تاکہ انہیں بھی پتہ چل جائے کہ ہم لوگ ایسے آدمی سے بات نہیں کرتے جو صرف باتیں کرتے ہیں، بلکہ پریکٹیکلی جواب دینے میں نپن ہیں، سکشم ہیں اور دیں گے. محترم زاہد خان صاحب، یہ سوال آیا ہے کہ زاہد خان صاحب اگر آپ کی بیٹی بوائے فرینڈ رکھے لیکن نکاح نہ کرے تو آپ اس کو اجازت دیں گے بوائے فرینڈ رکھنے کی بنا نکاح کے، یعنی کہ جس کو کہ لیو ان ریلیشن کہا جاتا ہے. تو اس میں ظاہر سی بات ہے کہ لڑکی اگر یہ چاہتی ہے تو، لیکن یہ ہے کہ ہر فادر یہی سوچتے ہیں، کہتے ہیں پہلی ایڈوائس تو یہ دیں گے کہ بیٹے اگر آپ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہو تو نکاح کر لو. لیکن بہرحال کیونکہ سر کوشچن آپ سے ہے تو پلیز آپ جواب دیجیے. جس شخص سے اس کی شادی ہوئی ہے وہ اور میری بیٹی پہلے وہ گرل فرینڈ تھی، میں حقیقت بیان کر رہا ہوں آپ سے، اور شادی انہوں نے بعد میں کی. تو میں نے آپ کو کھرا سوال کا جواب دے دیا. اب دوسرے اس کا جواب یہ بھی ہے، آپ کو سوچنے کا تھوڑا سا وقت ملے کہ آپ کے نبی جو تھے وہ جس کو چاہتے تھے دایا مال سمجھ لیتے تھے اور جس کو چاہتے تھے اپنا اختیار جتاتے تھے کہ یہ میرا حق ہے. اب اگر ہم قرآن کا مطالعہ کریں تو وہاں لکھا ہوا ہے کہ جو ایمان والوں کو ملے گا وہ ایمان والیوں کو بھی ملے گا، بلکہ انہیں دگنا ملے گا. اگر ہم اس کو لاگو کریں تو ایمان والوں کو 72 حوریں ملیں گی تو ایمان والیوں کو 144 ملیں گے شہزادے. یہ قرآن کہہ رہا ہے جی، میں قرآن کی تفسیر بیان کر رہا ہوں. اس کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ ذرا اس سوال کا بھی جواب دے دیں، کیونکہ ہم نے تو کھرا دے دیا جواب. میری جو بیوی ہے وہ پہلے میری گرل فرینڈ تھی، شادی بعد میں آ گئی ہے، اور اب تو میں نے فرشتوں کے بھی بھید چاک کر دیے ہیں
کہ جو محمد صاحب نہیں بتا سکے کہ وہ تو بالکل ہی شادیاں نہیں کرتے، نہ ان کی شادی میں کوئی ملا ہوتا ہے. آپ دیکھیں نا، آپ شادی کرتے ہیں، ملا کو بلاتے ہیں جو سب سے بڑا شیطان ہوتا ہے، جس پہ آپ کے نبی نے لعنت کی ہے، ان مولویوں اور ملاؤں پہ. اس شیطان سے آپ شادیاں کرواتے ہیں. تو جب میں نے فرشتوں کی دنیا میں دیکھا، وہ صرف ایک دوسرے کو اس بات پہ گواہ ٹھہراتے ہیں کہ میرا سفر خدا کے ساتھ ہے، وہ کہتا ہے میرا بھی سفر خدا کے ساتھ ہے فرشتہ. تو پھر وہ وقت طے کر لیتے ہیں کہ اس وقت میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. یہ بات عیسیٰ نے نہیں بتائی، لیکن ان کی شادیوں میں بھی یہی ہوتا ہے کہ جب ہماری پارٹنرشپ، یعنی کہ وہ جب تک ہے جب تک ہم زندہ ہیں. تو اسی طریقے کے ساتھ محمد صاحب نے بھی بتایا کہ موت کے بعد نہ جانے تم کہاں ہوں گے، میں کہاں ہوں گا، میں تو خود بھی نہیں جانتا. تو جب یہ شادیاں یہاں تک ہیں، میں نے وہ جو بات تھی وہ فرشتوں نے نہیں بتانے دی، وہ میں نے کھول دی کہ اگلی آنے والی دنیا میں کیا ہوگا. اور وہ کیسے وہ شادیاں نہیں کریں گے، وہ اپنی ذات سے شادیاں کریں گے. یعنی کہ میں خدا کے لیے، تو بھی خدا کے لیے. اور اب وہ وقت مقرر کر لیں گے، وہ میعاد مقرر کریں گے، اتنا ٹائمنگ ہوگا. تو اس کے بعد وہ چاہیں تو ہمیشہ سدا رہے. محترم زاہد خان صاحب، جو نکاح پرفارم کیا جاتا ہے مسلمانوں میں بھی، اور چلیے عیسائی مسیحیوں میں یا اور لوگوں میں جو کیا جاتا ہوگا اس کے ورڈز کیا ہوں گے وہ تو وہ جانے، بٹ مسلمز میں جو نکاح پڑھایا جاتا ہے اس میں جو عربی کے ورڈز ہیں، میں نے موٹے طور پر ان کو دیکھا ہے. اس میں یہی چیزیں ہیں سر کہ نکاح سنت ہے، کرنا تو نکاح کیا جا رہا ہے آپ لوگوں کا، اور لڑکے کے اوپر ذمہ داری ہے کہ لڑکی کا کھانا، کپڑا، خرچے ورچے کا دھیان رکھے. اور اس طرح کی ہے کہ دعائیں دی گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اولاد دے، نیک اولاد دے، دس اینڈ دیٹ، دس اینڈ دیٹ. یہ دعائیں سر ویسے بھی کی جا سکتی ہیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ کیا تعلیم دیتے ہیں؟ کہ ویسے تو آپ شریعتوں کو منسوخ کہہ چکے ہیں، نبیوں کی تعلیمات کو بھی آپ پرانی بتا چکے ہیں، تو اس ظاہر کا مجھے پتا تو ہے، لیکن سوال آیا ہے تو میں کر رہا ہوں کہ اگر مسلم کے طور پہ نکاح نہ کیا جائے اور ڈائریکٹلی کورٹ میں جا کے کورٹ میرج کر لی جائے، تو کیا آپ اس شادی کو ویلڈ مانیں گے، جائز مانیں گے؟ پلیز بتائیں. شکریہ. جس نبی کی نقش قدم پر یہ سنت کرتے ہیں کہ حضور کی سنت ہے، وہ نبی تو اپنی سنت کو خود نہیں مانتا، بلکہ عورتوں کو دائیں ہاتھ کا مال سمجھتا ہے. تو یہ تو پھر مردوں کا میدان ہوا نا. پھر جس سے نکاح کرواتے ہیں وہ تو سب سے بڑا پکا شیطان ہوا، کیونکہ اس کے متعلق ان کے ہی نبی کہتے ہیں زمین کے نیچے بدترین مخلوق ہو گئے. تو ان کا نکاح کیسے ہو گیا کہ جب شیطان ان کا نکاح کروا رہا ہے؟ یہ ساری غور طلب امور ہیں. اب سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی کورٹ میرج کرے، بہترین طریقہ ہے. کورٹ میرج کی جو شادی ہے اسے ایک چیز ظاہر ہو جاتی ہے کہ دادے، چاچے، ماموں کا اور رشتہ داروں کا ان کا تسلط نہیں رہا. جو پارٹنر ہیں وہ اپنی خوشی سے شادی کرنا چاہتے ہیں. یہ کیا شادی ہوئی کہ یہ سارے ایک عورت سے کیا شادی کی، یا عورت نے مرد سے کیا شادی کی کہ پورے چاچے، مامے، رشتہ دار ٹبروں نے شادی کر لی. میں اس کو جاہلانہ شادی کہتا ہوں. کورٹ میں کی شادی جو بہترین شادی ہے، اپنی پسندیدگی کی شادی ہے. یہاں آپ یوں کہہ لیں کہ 95% جتنی بھی شادیاں ہیں یہاں پر کورٹ میرج ہوتی ہیں. جیسے میری بھی شادی پہلے کورٹ میرج میں ہوئی، ہم نے کہیں چرچ میں جا کے شادی نہیں کی. اور جتنی بھی شادیاں یہاں ہوتی ہیں 95% میں بتا رہا ہوں وہ کورٹ میں ہوتی ہیں، اور اس شادی کو پورا ایکسپٹ کیا جاتا ہے. دعائیں کیا دی جاتی ہیں وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ ہمیشہ خوش رہیں اور ایک دوسرے کے مسائل لڑائی سے نہیں، کمیونیکیشن کے ذریعے پیار محبت سے اس کا کوئی حل نکالیں، اور پھر ہر طرف سے مبارکباد دی جاتی ہے. تو یہ دعائیں اس سے بھی اچھی.
اور کوئی رشتے دار ماما چاچا جو ماں باپ کوئی اثر انداز نہیں ہوتے ان کی شادی میں. سب سے بہترین شادی اسی کو کہا گیا ہے. باقی وہ 5% ہے وہ مذہبی شادی وہ ابھی تک کرتے ہیں, لیکن 95% لوگ جو ہیں وہ نکل چکے ہیں اس پرانے گندے ماحول سے جہاں سینے میں زندہ رہنا پڑتا ہے. اتنی گھٹن کا ماحول ہے. محترم زاہد خان صاحب, ایک اور سوال آیا ہے, میں اپنے ورڈز میں وہ سوال کر دیتا ہوں سر, کہ ایک چیز ہوتی ہے گے اور ایک چیز ہوتی ہے لیسبین. لیسبین مینس کہ لڑکی کا لڑکی سے تعلق ہونا یا سیکسول ڈیزائر کی کوشش کرنا پوری کرنے کی لیسبین کی. اور میری نالج میں یہ بات ہے کہ جن کو اس کی عادت ہو جاتی ہے, جن لڑکیوں کی, انہیں لڑکوں میں انٹرسٹ نہیں رہتا جنرلی طور پر. لیسبین رشتے کو آپ کیسا سمجھتے ہیں؟ آپ کی تعلیمات کیا ہے؟ اگر آپ کے کوئی فالوورز ہوں اور وہ آپ سے آپ کی ریسپیکٹ کرتے ہوئے اوپنلی اپنی بات یہ بتائیں بھی اور آپ سے اجازت طلب کریں, اگر وہ آپ کو ریسپیکٹ کرتے ہیں, آپ کو ایلڈر مانتے ہیں, تو کیا آپ انہیں اجازت دیں گے؟ اور لیسبین کے ریگارڈنگ آپ کے کیا کمنٹس ہیں, پلیز بتائیں. شکریہ. میں یہاں بھی یورپین کانسٹیٹیوشن جو ڈیموکریسی ہے وہ بہترین حل ہے. مثال کے طور پہ ایک عورت کو پسند کرتی ہے, وہ آدمی سے دلچسپی نہیں رکھتی. آدمی کو پسند کرتا ہے, وہ عورت سے دلچسپی نہیں رکھتا. ذاتی طور پہ اب جیسے کئی ملکوں میں پوچھا گیا کیا یہ ٹھیک ہے, کیا یہ غلط ہے, تو جب یہ فریڈم کے طور پر یس اور نو پوچھیں گے تو میں اپنا ووٹ اس لیے دوں گا کہ یہ مورل طریقہ نہیں ہے, عورت کا عورت سے, آدمی کا آدمی سے. لیکن میں اس بات کو قطعی نہیں مانتا کہ ان کے سر اڑا دیے جائے, ان کا جینا دوبر کر دیا جائے, ان کو جہنم میں پہنچا دیا جائے, کیونکہ وہ اپنے عمل کے خود ذمہ دار ہیں. تو جو چیز یورپین ڈیموکریسی بتاتی ہے وہ یہ ہے لیو اور لیٹ اٹ لیو. اس کی ایک مثال میں اور دے دیتا ہوں آپ کو. میرا نقطہ نظر جو ہے وہ ہزاروں میری جو موومنٹ ہے ان کو پتہ ہے کہ اخلاقی طور پر میں اس بات کے حق میں نہیں ہوں کہ عورت کے ساتھ ہوئی یا مرد کے ساتھ, کیونکہ اگر عورت کے ساتھ مرد کے ساتھ یہ میجورٹی نظام اگر قائم ہو جائے تو انسانی نسل جو ہے اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا, نمبر 1. دوسرے مورل جو ہے طریقہ اس کے بھی خلاف ہے. لیکن میں اپنی رائے دیتا ہوں بتاتی کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, لیکن تلوار لے کر میں ان کے پیچھے نہیں پڑ جاتا. تو اگر وہ مجھے کہیں کہ جی ہم منڈے باز ہیں, آپ بلیسنگ دیں, میں نہیں دوں گا. لڑکی آئے اور کہے کہ مجھے بلیسنگ, میں نہیں دوں گا, کیونکہ یہ میرا انڈیویجول حق ہے کہ کریٹر جو ہے وہ اس بات کو ناپسندیدہ سمجھتا ہے, اور میں اس بات کو پوری رائے ہندہ کے ساتھ اپنی رائے کا حق دوں گا. لیکن میں ان کے ساتھ نفرت نہیں کروں گا. میں انسان سے نفرت نہیں کرتا, میں وہ جو گناہ ہے اس سے, کہ وہ گناہ سے نفرت ہونی چاہیے, انسان سے نہیں ہونی چاہیے. تو یہ جمہوریت کی ترقی جتنی ہوگی, جیسے اچھا وہ مثال میں دینے لگا تھا, میں اگلی اس میں دیتا ہوں. ایک وقت تھا کہ یورپ میں سگریٹ نوشی جو ہے ہر جگہ پہ کی جاتی تھی, اور سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ سیاسی لیڈر خود پیتے تھے سگریٹ کہ کوئی منع کر سکے. پھر ایک سوسائٹی ڈیولپ ہوئی اور انہوں نے کہا کہ جی ہمیں بھی کینسر ہو جاتا ہے کیونکہ ساتھ ہم بھی بیٹھے ہوتے ہیں. تو پھر ووٹ پڑا یورپ میں, تو وہ یہ کہ جو اپنا سگریٹ پینے والے ہیں وہ علیحدہ ہوں, جو نہیں پیتے ہیں ان کو علیحدہ, کھانے کی جگہ, پینے کی جگہ, ہر جگہ پر. چلو میرا جو ووٹ تھا وہ یہ تھا کہ بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ میں سگریٹ نہیں پیتا, تو میں اس جگہ پہ بیٹھوں گا جہاں پہ سگریٹ پینے والے نہیں بیٹھیں گے. پھر ایک اور دور آیا, یس اور نو پوچھا گیا کہ کیا سگریٹ بالکل منع ہو جانی چاہیے, یس اور نو.
تو میں نے اپنا ووٹ دیا کہ سگریٹ بالکل منع ہو جانی چاہیے. تو پھر یورپ میں، جاپان میں آگے پیچھے وہ سگریٹ کھانے پینے کی جگہوں پہ، ہر جگہ پہ جہاں دوسرے انسان کھڑے ہوتے ہیں وہ بند کر دی گئی. تو ہر چیز آزادی کے ساتھ اس کا فیصلہ ہونا چاہیے، زبردستی لاگو نہیں ہو سکتی. محترم زاہد خان صاحب، خدا کی سلامتی. میرا سوال یہ ہے، کیا انسان عالم ارواح میں اپنی روح کا نور کسی دوسرے شخص کو دے سکتا ہے؟ یعنی اپنی آل اولاد، کسی چاہنے والے یا عزیز دوست کو. اکرم خان، ساؤتھ افریقہ. شکریہ جناب، بہت بہت شکریہ. محترم زاہد خان صاحب، یہ ایک ممبر کا سوال آیا ہے، اردو میں بھی لکھا ہوا اور آڈیو بھی آئی ہے، تو کائنڈلی اس کا جواب دیجیے. روح کی دنیا میں خرید و فروخت جو روحانیت پہ ہوگی وہ نہیں ہوگی. تو آپ یوں کر لیں کہ میرے پاس بادلوں کا نور ہو اور وہ نور جو ہے بادلوں کا، وہ نور خدا کی طرف سے ملا ہے، اور نہ آپ اپنے چاچے مامے کسی کو بھی دے سکتے ہیں، نہ جسے آپ پیار کرتے ہیں. کیونکہ لا جو ہے، جتنے بھی انبیاء انہوں نے ایک ہی بات کی، کوئی نفس نہ کسی کے نفس کا بوجھ اٹھائے گا اور نہ کوئی اپنا حق کسی کو دے گا. وہ اس لیے کہ روح کا جب ناتا ٹوٹتا ہے، پہلے تو وہ وہاں چلی جاتی ہے جہاں اس کا ٹھکانہ ہوتا ہے. اب میں کہیں تو تو کہیں ہوگا. اس کے بعد کیا؟ اس کے بعد جو نورانی مخلوق ہے، جن کے پاس نور ہے، ان کے پاس ایڈوانٹیج ہے. ایڈوانٹیج سے مراد ان کے پاس اختیار ہے کہ وہ عالم برزخ میں چلے جائیں جہاں ان کے رشتہ دار پھنسے ہوئے ہیں، اولاد پھنسی ہوئی ہے، اور یا دوستوں میں چلے جائیں. ان کے پاس یہ اختیار ہے. لیکن دوستیوں عالم برزخ کے لوگوں کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی دنیا سے نکل سکیں، کیونکہ وہاں نور کی زندگی ہے. نور ہی پاسپورٹ بن جاتا ہے، نور ہی جو ہے وہ قدر و قیمت بن جاتا ہے. نور سے ہی رفتار کی پتہ لگتا ہے کہ اس کے پاس کتنی رفتار ہے، کتنی نورو لائٹنگ سپیڈ ہے. نور ہی جو ہے وہ اختیار دے دیتا ہے آخرت کی زندگی کے اندر. تو جو زندگی بھی ہے اس کا وہ نور سے وابستہ ہو جاتی ہے. تو کسی کا کوئی دماغ خراب ہے، پہلے تو وہ نور دے ہی نہیں سکتا. کیسے دے گا؟ کیونکہ اس کی نور کا حصہ بن چکا ہے، اور خرید و فروخت نہیں ہوتی اس کے اوپر. صاحب، ہمارے ایک ممبر کا سوال ہے. یہ کہتے ہیں جی کہ جناب زاہد خان صاحب، کیا انسانی ارواح کے قد بھی عالم ارواح میں اتنے ہی لمبے ہوتے ہیں جیسا کہ اسلامی تعلیمات میں روحوں کے قد 72 فٹ بتایا جاتا ہے؟ ناصر علی. شکریہ. جس قد کی بات یہ مسلمان کرتے ہیں، تو مسلمانوں کے قد تو میں نے بہت ہی چھوٹے دیکھے، بلکہ یوں کہہ لیں اتنے چھوٹے ہیں. تو وہ جو حور ہے وہ منع کو کہاں کہاں اٹھائے پھرے گی. 72 اگر اس کا فیٹ کا اس کا قد ہے، اتنی بڑی روح جو ہے، اس کے نیچے اگر منا آ گیا تو منع کا تو ویسے ہی دم نکال دے گی. تو میں آپ کو
اصل حقیقت بتا دیتا ہوں. جو لوگ خدا کو چھوڑ کر کسی سمت بھی بھاگتے ہیں، چاہے ان کے نبی کیوں نہ ہو، ان ساروں کے قد چھوٹے ہیں اور نہ ہی انہیں حور پسند کرتی ہے. حور کا دماغ خراب ہے کہ وہ چوہے جیسے کٹ کے شخص کو لیے پھرے گی. وہ اپنے جیسی ریکوائرمنٹ مانگتے ہیں، میرے جیسا ہو. دوسرے وہ جنہوں نے تمام فکروں کو چھوڑ کر، کوئی ہو چاہے انبیاء ہوں، ان سب کو رستہ سمجھ کر اپنا ناتا رشتہ معرفت الہی میں خدا سے جوڑ لیا. ان کے قد بڑے ہیں. جیسے میں اگر یہاں پہ بڑی سخت بات کہنے والا ہوں، نبیوں کے قد چھوٹے، اور وہ جو صوفی فنا فی اللہ ہو گئے معرفت میں، محبت میں، الہی میں، ان کے قد میں نے بڑے دیکھے. تو یہ قد اس کا وہاں بڑا ہوتا ہے جو زندگی کے اصل مقصد کو پورا کر جاتا ہے. تو یہ چھوٹے چھوٹے منع جو ہیں، ان کے لیے میں سچ بتا رہا ہوں، کوئی 72 فٹ کی حور نہیں بیٹھی ہوئی. اور نہ میں پھر بتا رہا ہوں کہ 95% کیا بلکہ اس سے بھی آگے میں نے مذہبوں کو، دوست کو یا درمیانی دنیا میں پھنسا دیکھا. کوئی اکا دکا ہوتی ہوگی سادھو یا گرو جو اندھیرے سے نور میں نکل آیا، یا صوفی، یا وہ نبی جو اپنی زندگی دے دی خدا کو پانے کے لیے. ان کے قدم میں نے دیکھے اکا دکا. تو خود خدا کا خوف کرو. 72 فٹ کی اتنی بڑی حور جو ٹینک ہو، اس کے نیچے آگے مرنا ہے. اگر آپ چاہیں تو ان حوروں کے مضمونوں پر بھی، اور یا یہ کہ نبیوں کی بیویاں یا دوسروں کی بیویاں، ان کا انجام کیا ہوتا ہے، روح کی دنیا میں ایک نیا سلسلہ شروع ہوتا ہے. تو اگر آپ چاہیں تو اس مضمون کو رکھیں، لیکن بڑا تلخ جام پینے پڑیں گے. تو میں آپ کو آنکھوں دیکھا مشاہدہ الہی بتا دوں گا. تو پھر میں کسی نبی کو نہیں بخشوں گا، اور یہ بھی کہہ دیتا ہوں، نہ اپنے آپ کو بخشوں گا، بلکہ میں شروع ہی اپنے آپ سے کر دوں گا کہ میں یا میری بیوی عالم ارواح کی زندگی میں کیا ہوں گے. تو ہم تو یہاں ہر بات کو کھول کر جائیں گے، کیونکہ ہم نے خدا سے پیار کیا ہے. تو مجھے کیا ڈرنا، میں نے تو آنکھوں دیکھا مشاہدہ الہی بیان کیا، تاکہ اس کا فائدہ جو ہے وہ آنے والی انسانیت اٹھائے گی. تو پیارے، ہم کسی بات کو نہیں چھپائیں گے، کیونکہ چھپا کر میں کیا عالم ارواح میں تنگ ہو رہا ہوں، میرا دم گھٹے کہ جب خدا نے مجھے دکھایا تھا اور میں نے نہیں بتایا. یہ جو لوگ ہیں یہ تو دفع ہو جائیں گے، ماضی کا حصہ بن جائیں گے. میں نئی نسلوں سے مخاطب ہوں. تو اگر آپ چاہیں یہ مضمون رکھیں، لیکن پھر حوصلہ بھی رکھیں جوابوں کو سننے کا. کریں مضمون یہ کل شروع کہ ہماری بڈیوں کا کیا ہوگا، صوفیوں کی بڈیوں کا کیا ہوگا، گروؤں کی بڈیوں کا کیا ہوگا، نبیوں کی بڈیوں نے کیا کیا. میں سارا آپ کو دیکھا حال بتاتا ہوں. ہماری بڈی کیا کرے گی، ہمارے ساتھ کیا ہوگا، میں سب کچا پچا نکال کے پنڈورا آپ کے سامنے رکھتا ہوں. لیکن پھر وہ جو میں کتاب لکھ رہا ہوں، میں تو وہ سب کچھ لکھ رہا ہوں، فرشتوں کا بھی لکھ رہا ہوں، جنات کا بھی لکھ رہا ہوں. مجھے جو چیز دکھا دی جائے گی میں وہ لکھ کر جاؤں گا، تاکہ روح کی دنیا میں میری روح کہے کہ زاہد، جو مشاہدہ الہی خدا نے دکھایا تھا وہ تو نے پہنچا دیا، تاکہ میں محبت الہی میں زندہ رہ سکوں. ہمیں کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے. ہم کوئی نبیوں کے ساتھ تھوڑی لٹکے ہوئے ہیں. ہمارا لٹکنا ہماری زندگی کا شروع آخر خدا کے لیے ہے. تو کریں فیصلہ
میں پھر شروع کرتا ہوں اپنے آپ سے، پھر نبیوں سے، پھر آپ کی بڑھیوں کا بھی بتاؤں گا، سب کا بتا دوں گا میں، حوروں کا بھی، سب کچھ بتاؤں گا میں۔ محترم زاہد خان صاحب، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے آپ کے ساتھ یہ والا ڈسکشن کرنے میں، بیکاز یو فالو دا گروپ رولز۔ آپ محمد جی کو محمد صاحب یا محمد جی بولتے ہیں، تمام نبیوں کی آپ ریسپیکٹ کرتے ہیں اور ان کے نام تمیز تہذیب سے لیتے ہیں، تو یہ والا ٹاپک بھی ڈن رہا کہ جنت میں حوروں کا کیا چیز ہے اور اصلیت کیا ہے، اور آپ اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں شروع کرنے کے لیے کہ عام لوگوں کی بیویوں کے اور یہاں پہ جو ہسبینڈ ہیں ان لوگوں کے وہاں پہ کیا حال ہوں گے، کیا ان کے رشتے ہوں گے، عالم ارواح میں جنت میں حوروں کا کیا کانسیپٹ ہے، اور ہم لوگ جو ایک دوسرے کے ساتھ میاں بیوی کی طرح زندگی گزارتے ہیں ان کا فیوچر وہاں پہ کیا ہے۔ انشاءاللہ ٹمارو ٹیوزڈے وی ول ڈسکس سر۔ محترم زاہد خان صاحب، آپ کا ایک بار پھر سے بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ، آپ تشریف لائے اور کافی سخت سوالوں کے بھی جواب دیے، تو خدا آپ کا بھلا کرے۔ انشاءاللہ کل ٹیوزڈے میں سیم ٹائم میں آپ کا ویٹ رہے گا۔ بہت شکریہ سر، جزاک اللہ، تھینک یو۔ ہاں، بہت اچھا اس مضمون کو اٹھائیں۔ میں اپنے سے شروع کروں گا اور بتاؤں گا کہ میں اور میری بیوی کا کیا حال ہوگا روح کی دنیا میں، ٹھیک ہے؟ پھر آپ کے نبیوں کا بھی بتاؤں گا، کیونکہ میں تو مسیح الزمانہ ہوں، اور آپ کے نبیوں کا کیا ہوا۔ پھر بتاؤں گا کہ یہ جو شادیاں ہیں، یہ بڈھی اور یہ بندہ کہاں کہاں ہوں گے اور ان کی بڑھیوں کا کیا حال ہوگا۔ تو میں قسم کھا کے بتاؤں گا مشاہدہ الہی کیا ہے، تو آپ کے لیے بڑا علم میں اضافہ ہوگا، اور 14 طبق ان مولویوں اور مفتیوں کے بھی روشن ہوں گے جنہوں نے غلام سمجھا ہوا اپنی بڑھیوں کو، اور ان کے لیے پھر شاید بہت سخت ہو مضمون، لیکن نئی نسل کو ایجوکیشن دینا، جیسے میں نے آپ سے پہلے عرض کی تھی، میں اس وقت کی پریزنٹ جو ہے اس سے تو مخاطب ہی نہیں ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ درخت بن چکے ہیں، انہوں نے نہیں بدلنا۔ میں نئی نسل سے، نیو جنریشن سے مخاطب ہوں، اور میں اپنے لیکچر میں ہر قسم کے سوال دیتا ہوں۔ تو کل اگر چاہا تو تھینک یو سو مچ، کل پھر یہیں سے شروع کر دیتے ہیں۔